अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। दोस्तों, आज हम नवाबशाह में हैं और यहाँ पे क्वेस्ट यूनिवर्सिटी में है, कायदे अवाम इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में। आज हम बैठे हैं डॉक्टर सलीम समो के साथ। आप इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और इनसे हम वही सवालात उठाएंगे जो इस सूबे में हर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ हमने रेज़ किए हैं। और हमने ये देखने की कोशिश की है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ एक बहुत बड़ा पूल है रिसोर्सेज का, एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है जहाँ पे असातिज़ा की एक बहुत बड़ी तादाद, एक्सपर्ट्स की तादाद, उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स, लेबॉर्ट्रीज़, लाइब्रेरीज़, ईच एंड एवरीथिंग है। क्या यूनिवर्सिटीज़ को एक बहुत बड़े पूल, एक बहुत बड़े थिंक टैंक के तौर पे तस्लीम किया जाता है कि नहीं? उसके इंडिकेटर्स क्या है? क्या इंडस्ट्री और हुकूमत अपने मसाइल यूनिवर्सिटीज़ के पास लेके आती है और उनका हल यहाँ से होता है कि नहीं? और एसोसिएटेड क्वेश्चंस जो हैं वो समो साहब से ज़रूर पूछेंगे। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। समो साहब, इसमें तो दो राय नहीं है कि इल्मी दरसगाह, मालूमात का, इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में एक बहुत पूल कहा जाए, बहुत बड़ा थिंक टैंक कहा जाए जहाँ पे सारी चीज़ें इनफ्लो होती हैं। लोग कहते हैं ज़ुबानी तौर पे, लेकिन हम देखने की कोशिश ये कर रहे हैं कि क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ एक बड़े पूल और बड़े थिंक टैंक के तौर पे रिकग्नाइज़ होती हैं? क्या उनके इंडिकेटर्स हैं? अब आप जब इस सवाल पे सोचते हैं, क्योंकि आप ऐसी जगह पे बैठे हैं कि जहाँ से सारा ट्रैफिक आपके सामने गुजरता है, आर यू रिकग्नाइज्ड एज अ बिग थिंक टैंक where everything is coming और बहुत कुछ दे सकते हैं? मंजूर साहब, आपका शुक्रिया कि आप यहाँ आए और इन सवालात के साथ आए हैं और ये आप मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वेयर वी आर और क्या कंट्रीब्यूशन एज ए यूनिवर्सिटी टुवर्ड्स कंट्री होना चाहिए। सबसे पहले आपने मेरा तारुफ कराया कि आई एम द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो उस सिलसिले में बता दूं आपको कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, दिस इज़ माई अल्मा मैटर। और मैं बेसिकली नवाबशाह का हूँ, यहीं मेरी बर्थ हुई थी और यहीं पूरी एजुकेशन अप टू बैचलर लेवल मैंने भी यहाँ से किया, यहीं पे एज ए स्टूडेंट रहा और कैरियर का भी स्टार्ट मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से किया। तो दिस इज़ माई अल्मा मैटर और मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि आज मैं वाइस चांसलर हूँ उस इदारे का जिसमें एज ए स्टूडेंट और देन एज ए टीचर में रहा हूँ और अप्स डाउन्स से थोड़ी सी वाक़फ़ियत है। उस हिसाब से जहाँ तक आपका सवाल है कि आर वी रिकग्नाइज एज ए थिंक टैंक एट अ बिगर लेवल इन अ मेजर डोमेन, तो उस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि बाहर की कंट्रीज़ में इंटरनेशनली तो यूनिवर्सिटीज़ से उनका इनपुट गवर्नमेंट लेवल पे होता है और वहाँ पर होते हैं वो। हमारे पास भी अभी कुछ टाइम से ये स्टार्ट हुआ है, पिछले मैं अगर कहूँ कि 8-10 सालों से, तो बेजा न होगा कि हमारी जो एडवाइजरी बॉडीज़ हैं, जैसे हायर एजुकेशन कमीशन हो गई, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हो गई, तो उस हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे हमारे इंजीनियर्स और वहाँ पे हमारे वाइस चांसलर्स होते हैं। अभी HEC की भी थिंक टैंक्स हैं और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल्स की भी थिंक टैंक्स हैं। आई रिमेन देयर इन वेरियस थिंक टैंक्स, इन एनर्जी में, इन्वायरमेंट के हिसाब से, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से मुख्तलिफ थिंक टैंक्स में मैं रहा हूँ और वहाँ पे अपना इनपुट दिया है। अगर आप इसको लार्जर डोमेन पे लेके जाएं कि वो जो हमारी कंट्रीब्यूशन और इनपुट इस छोटी लेवल पे, मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और HEC ये एडवाइजरी बॉडीज़ भी हैं और सुपरवाइज भी करते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं। ये फिर अपने कमेंट्स के साथ अपना इनपुट टुवर्ड्स गवर्नमेंट को देते हैं। एज अ
پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل جہاں پہ وائس چانسلرس کی کمیٹی بنی ہوئی ہے، ایز اے ہائر ایجوکیشن کمیشن جہاں وائس چانسلر کی کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ وائس چانسلرس مختلف تھنک ٹینک میں وہاں پر تو ہیں، مگر گورنمنٹ لیول پہ جو تھنک ٹینکس ہیں وہاں پر کہاں ہیں؟ وہاں پر مجھے بتایا جائے کہ کتنے وائس چانسلرس یا کتنے اکیڈمیشنس وہاں موجود ہیں۔ گورنمنٹ لیول پہ پلاننگ ہوتی ہے یونیورسٹی اپنے ملک کے لیے، ایجوکیشن سیکٹر میں بھی اور نان ایجوکیشن سیکٹر میں بھی، وہاں پہ ان پٹ ہونا چاہیے ریئل ٹرمز میں۔ اگر آپ کہیں اور دے رہے ہیں تو وہاں سے وہ فلٹر ہو کے اور اوپر جا رہا ہے، تو شاید کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے وہ ایگزیکٹ ان پٹ آ بھی نہ پائے، جو ریئل ان پٹ اکیڈمیشن سے لیا جا سکتا ہے، وائس چانسلر دے سکتے ہیں، کیونکہ وائس چانسلر جب ایک ادارے کو چلا رہے ہیں تو ان کے پاس یہ سارے پرابلم ہائی لائٹ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہم روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ساری ٹریفک ادھر سے ادھر جا رہی ہے، تو وی آر ان اے بیٹر پکچر کہ وہ ہم ریئل پرابلمس کمیونیکیٹ کر سکیں اور کنوے کر سکیں۔ اس بیسس پہ پلاننگ ہونی چاہیے گورنمنٹ لیول پہ، جو ہم ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں اپنی ایجوکیشنس میں، سیلیبس میں، تو وہاں پہ ان کا آنا چاہیے۔ ایز اے تھنک ٹینک جو ہے، فار ایگزامپل ہماری کنٹری، دیکھیں کہ ہماری کنٹری کا کلائمیٹ کیا ہے۔ موسٹلی اگر دیکھا جائے کہ وی آر ایٹ ہائی ٹیمپریچر زون میں رہ رہے ہیں ہم۔ نواب شاہ کا ٹیمپریچر دیکھ لیں کہ گرمی میں 50 سے اوپر جاتا ہے، تو میں تو اس کو ایسے لیتا ہوں کہ دس از گاڈ گفٹیڈ، یہ گفٹ ہے خدا کی طرف سے، نعمت ہے، اس کو ہم کیوں پریشان ہوں؟ مگر پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں سارے لوگ۔ ہمارے پاس انرجی کرائسس ہیں، ہمارے پاس اس گرمی کو کوسا جاتا ہے کہ اتنی گرمی ہو گئی۔ اگر اسی گرمی کو استعمال کیا جائے، اسی سولر انرجی کو استعمال کیا جائے، اور ہم اگر کلاس رومز میں، لیبارٹریز میں سارے ایئر کنڈیشن کر دیں اسپیس کو، انوائرمنٹ کو، تو کون برا بھلا کہے گا نواب شاہ کی زیادہ گرمی کو؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ اس کا مقصد ہے کہ ایک لیول ایسی ہے، ہم یوں کہیں کہ آپ کا ان پٹ جو ہے وہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ایک سرٹن لیول تک تو جاتا ہے، لیکن ریکگنیشن کی بڑی شکل یہ ہے اور بڑا انڈیکیٹر یہ ہے جہاں پہ پلاننگ تھنک ٹینکس میں ڈائریکٹلی ہماری یونیورسٹیز ریپریزنٹ ہوں، وہ نہیں ہو پا رہی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ریکگنیشن کی جو ہم لیول ہم چاہ رہے ہیں دنیا جہان میں ہوتی ہے، وہ آئی ایم سو سوری ہونا چاہیے، وہ ہے نہیں، لیکن کس لیول تک تو ہے، ہاں ایگزیکٹلی جس طرح آپ نے کہا وہ نہیں، اس لیول پہ آنے میں شاید کچھ ٹائم لگے۔ ہاں اس میں ظاہر ہے بہت ساری ہنڈرنسز ہم لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اس کو اگر ٹچ نہیں کریں، لیکن دوسرے انڈیکیٹرس ہیں کہ لیٹ سپوز کہ کویس جو ہے وہ سندھ کے سینٹر میں ایک یونیورسٹی ہے اور یہاں پہ بہت سارا آپ کے پاس ریسورس موجود ہے۔ ہماری گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، ہماری لوکل گورنمنٹس، ہماری انڈسٹری، سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، کیا ان کا کوئی کانٹیکٹ ہوتا ہے کہ سمو صاحب ہم فلاں ایشو ہے، اس میں آپ کی یونیورسٹی کا فلاں ڈپارٹمنٹ یا فلاں ایکسپرٹس ہمیں سپورٹ کریں، اس طرح انڈسٹری سے آئے، مختلف جگہوں سے آئے، اس ٹائپ کی ہیلپ آپ سے لی جاتی ہے؟ یہ بھی ریکگنیشن کا ایک بڑا انڈیکیٹر ہے۔ آپ نے اپنے وجہ پر فرمایا کہ کولیبریشن اور کلوز کولیبریشن ہونی چاہیے انڈسٹریز اور اکیڈمیا کے بیچ میں، اور آپ نے یہ بھی صحیح فرمایا کہ وی آر ایٹ دا سینٹر آف سندھ پروونس۔ بالکل اس میں ہر چیز صحیح ہے، مگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ انڈسٹریل زون نہیں ہے ہمارے پاس۔ کسی زمانے میں کچھ ٹائم پہلے یہاں پہ یہ جو سائٹ تھی نواب شاہ کی، جس کو ہم سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ زون کہتے ہیں یا اسٹیٹ کہتے ہیں، یہی سائٹ کا ایریا کراچی میں بھی ہے جہاں پہ ساری انڈسٹریز اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ یہاں پہ اس سائٹ کے علاقے میں ابھی تک ہے، وہ پریمیسز موجود ہیں، ساری چیز ہے، زمین موجود ہے، مگر دیکھا جائے وہاں پہ ایک انڈسٹری بنی تھی اور ایک اس کا نام میرے ذہن میں آئے گا، مگر بدقسمتی سے کچھ ٹائم کے بعد وہ انڈسٹری شفٹ ہو گئی یہاں سے۔
چھوٹی چھوٹی فیکٹریز تو ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر ہے، شوگر انڈسٹریز ہے، فلور ملز ہیں، مگر جیسے انڈسٹریز ہونی چاہیے وہ زون یا وہ ہب اتفاق سے نہیں ہے ہمارے پاس. اور ٹریولنگ ٹورڈز کراچی میں زون ہے، یہ انڈسٹریل کا ہب بھی موجود ہے، تو وہاں پہ جو لوگ ہیں موجود ہیں ان کو تو یہ فائدہ ہے کہ وہ کلوزلی کانٹیکٹ کر سکیں. مگر جہاں تک میرے علم میں بات ہے، کراچی میں بھی اتنا کلوز کوآرڈینیشن نہیں ہے انڈسٹری اور اکیڈمیا کے بیچ میں جتنا ہونا چاہیے. ہم کوشش کر رہے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وی آر پائونیئر ان پاکستان فار اسٹیبلشمنٹ آف انرجی ڈپارٹمنٹ. 2005 میں ہم نے وہ ڈپارٹمنٹ بنایا تھا جب ہم پی ایچ ڈی کر کے میں واپس آیا تھا انگلینڈ سے. تو وہاں واپس آ کر میں نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی تھرو اپنے وائس چانسلر کے، اور وہ ڈپارٹمنٹ ہمارا بن گیا. مگر اس انرجی ڈپارٹمنٹ کا جو ہم یوز چاہ رہے تھے وہ ابھی ہو نہیں سکا ہے. اور انڈسٹریز ابھی ہم نے ریسنٹلی 2-4 نئے ڈپارٹمنٹ اسٹارٹ کیے ہیں، جس میں ون آف دا ڈپارٹمنٹ از اے آئی. میں اس کی طرف آتا ہوں، اس کے لیے علیحدہ ایک ہاں، اور دوسرا ہے فوڈ انرجی ٹیکنالوجی. ایگزیکٹلی میں ان دونوں ڈپارٹمنٹ کی طرف آتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ایک تو انڈسٹری ہے یہاں پہ نہیں، اور ویسے بھی جن شہروں میں کراچی، حیدرآباد، کراچی سب سے بڑا انڈسٹریل ہب ہے، وہاں کی کراچی کی بھی یونیورسٹی کے سلسلے میں جنرل پرسیپشن یہ ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جتنا لائجن ہونا چاہیے اتنا ہے نہیں. لیکن خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی اسٹیٹ اسٹرکچر ہے، جو بھی حکومتیں ہیں، ان کے ایشوز بھی تو ہوتے ہیں نا، کہ جی آپ سبو صاحب آپ کے علاقے میں فلاں اسپیسیفک چیز ہے، اس کے ریسرچ میں، اس کی ڈیولپمنٹ میں ہماری مدد کریں. یا انوائرمنٹ کے سلسلے میں سندھ حکومت کے پاس پروگرام ہیں، لوکل گورنمنٹ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، اس سلسلے میں یونیورسٹیز انوالو ہوں، کمپینز میں اور بہت ساری چیزوں میں، کیونکہ انگیجمنٹ تو آپ کو مختلف لیولز پہ نظر آتی ہے. یہ انگیجمنٹ بھی ہے یا اس میں بھی سستی ہے؟ ہاں، کہیں کس حد تک تو ہے. جیسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ ٹائم پہلے پی ایس او والوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا تھا، اور جو ہمارا ونڈ انرجی زون ہے یہ جو نوری آباد کے نزدیک، ان لوگوں نے بھی کانٹیکٹ کیا تھا. گھارو یہ جو پورا کیٹی بدر سے لے کے وہاں تک کاریڈور ہے، ونڈ کاریڈور، تو وہاں پہ ونڈ ملس بھی لگی ہوئی ہیں. تو ان لوگوں نے بھی کانٹیکٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس یہ پرابلمس ان کے ونڈ انرجی کے حساب سے آ رہے ہیں. اور پی ایس او میں ایک ریسرچ چل رہی تھی، اس میں وہ ہماری ان پٹ لینا چاہ رہے تھے اور ہماری ہیلپ لینا چاہ رہے تھے، جس کے بیس پہ ہم نے یہاں پہ پی ایچ ڈی بھی کروائی اپنے بایو ڈیزل پہ. بایو ڈیزل میں ایک پلانٹ گرو کرتا ہے، اتفاق سے وہ بہت کم گرو ہو رہا ہے سندھ میں، پاکستان میں، جیٹروفا کے نام سے. اور جیٹروفا سے ڈیزل بنتا ہے. ڈیزل میں آپ وہ اس کا آئل نکال کے اور کمبائن کر کے اس کو بلینڈ کر کے وہ لے کے آتا ہے. اس کی بڑی اچھی ریزلٹس ہمارے پاس آئی جو ہم نے پی ایس او والوں سے شیئر کی ہے، اور پی ایس او والوں نے وہ اڈاپٹ کی ہوئی ہیں ہماری ریکمنڈیشنس وہاں پہ. مگر یہاں پر ہونا چاہیے. یہاں پہ ابھی کچھ دن پہلے میری ان سے جو ہے ایئر فورس والے، ان سے میری بات چیت چل رہی تھی. وہ ابھی یہاں ہمارے نواب شاہ کے نزدیک سکرن میں وہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے ایروناٹک کمپلیکس ہے، اسی پیٹرن پہ وہ یہاں پہ کمپلیکس اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس سلسلے میں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان سے کوآرڈینیٹ کریں اور کولیبریٹ کریں، کہ ہوپ فلی انشاءاللہ بائی نیکسٹ ایئر ہو سکتا ہے یا اینڈ آف دس ایئر ہم وہ کولیبریشن کر سکیں، اور اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے وہاں انٹرنشپ بھی ہوگی اور سکھیا گھر بھی ہوگا وہاں پہ ان کے لیے، اور جاب اپرچونیٹیز بھی ہوں گی. سب بات ہو رہی تھی، میں نے اسپیسیفکلی علیحدہ اس کے لیے میں کوشچن کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ذہن میں یہ بھی ہے کہ دنیا جہان میں جس طریقے سے ایمرجنگ ٹیکنالوجی کا ایک سیلاب ہے، پورا پرانی ٹریڈیشنل ٹیکنالوجیز ہمارے پاس ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان میں بھی اتنی جدت اور اتنی بہت ساری نئی چیزیں آ رہی ہیں، اوپر سے بہت نئی ٹیکنالوجیز ہیں، آئی او ٹی ہے، آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مطلب یو نیم اٹ، بہت بڑا لسٹ ہے. کیسے کوپ کر رہے ہیں؟ پرانی ٹیکنالوجیز کو ہی چلانا لوگ کہتے ہیں کہ اچھا خاصا ایشو ہے، اور اوپر سے یہ فلڈنگ ہو. نہیں، ابھی یہ فلیور ہمارے پاس بھی آ گیا ہے. ایکچولی کنونشنل ٹیکنالوجیز تو اپنی جگہ پہ ان کی افادیت بھی ہے، ان کی ضرورت بھی ہے اور رہے گی وہ تو.
جیسے سول الیکٹریکل میکینیکل ہوتی تھی آج بھی ہیں اور رہیں گی، ان کی تو ضرورت پڑے گی، مگر آج کل کے دور کے حساب سے وی آر لیونگ ان اے کمپیوٹر ایج، آئی ٹی ایج میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس میں جانا، اس کو اڈاپٹ کرنے کی سخت ضرورت بھی ہے۔ کو وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب میں نے یہاں جوائن کیا اور دیکھا فیکلٹیز سے انٹروڈکشن ہوا میرا اور ان سے ملاقاتیں ہوئیں، تو ان کی فیلڈس آف اسپیشلائزیشن جو کی وہ میں نے ان سے لی کہ کس کس فیلڈس میں ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں، اور جو پرابلم میں فیس کر رہا تھا وہ فنانشیل پرابلم تھا اپنی جگہ پہ، اور وی آر ساری ٹو مینشن کہ وی آر انیبل ٹو ریلیز دا سیلری، باقی باتیں تو الگ سے ہیں، مگر سیلری اگر نہیں دیں گے تو کیسے کام ہوگا، اور ریسورسز ہمارے پاس تھے۔ تو پھر میں نے سب کو بٹھایا، اسٹیک ہولڈرز کو، جو ہمارے فیکلٹی ممبرس ہیں اور جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے، سب کو بٹھا کے ایک کانفرنس کر لی ہم نے، اور ان سے انپٹ لیا، اور پھر 7 نئے ڈپارٹمنٹ، 7 نیو ڈپارٹمنٹس ہم نے ان 2 سالوں میں، 4 اس سال میں، 3 پچھلے سال میں ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں، اور اسٹیبلش تو کر دیے، چلو اچھی بات ہے، مگر جو امپارٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے تھرو ٹورڈس پبلک، کہ وداؤٹ اپائنٹنگ اے سنگل پرسن، نیو پرسن، اور وداؤٹ ایڈیشنل انفراسٹرکچر، ہم نے یہ 7 ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیے ہیں، اور جو میں نے بتایا کہ جو ہمارے پاس پی ایچ ڈی ہولڈرز تھے، فارن کوالیفائڈ پیپل تھے، ان کی اس فیلڈ میں اسپیشلائزیشن تھی، ان کو یوز کیا ہم نے، اور ان کو صحیح ڈائریکشن میں ہم نے رکھا ہے، کیونکہ آئی بلیو کہ اگر صحیح آدمی صحیح جگہ پہ ہوگا تو مشینری کین ورک، اگر آپ نے غلط جگہ پہ رکھ دیا تو مشینری کین ناٹ ورک۔ تو آپ نے تو ایسی بات کر دی ہے کہ اس پہ میں علیحدہ ایک پروگرام کر سکتا ہوں، فرینکلی اسپیکنگ، کہ مطلب آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اتنا ریسورس موجود ہے جس سے 7 ڈپارٹمنٹس نئے بنائے جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سے پہلے ہمارے بہت سارے سوال میں ان کو ٹچ نہیں کرتا، یہ بڑا زبردست ہے، لیکن آپ نے ریسورس کے تھرو ایک نئے ڈپارٹمنٹس کریٹ کیے، لیکن ایک سوال اس کے ساتھ کنیکٹڈ ضرور ہے کہ آپ کی یونیورسٹی بھی کیا وہی فائنینشیل پرابلمس کا شکار ہے جو عام طور پہ ہم سنتے ہیں، یا آپ نے اس سلسلے میں بھی کوئی انوویٹو قسم کا آئیڈیا استعمال کیا ہے کہ ہاؤ ٹو فیس دیٹ ڈیفیسٹ؟ منظور صاحب، فنانشیل کرائسس تو کنٹری لیول پہ ہیں اور یونیورسٹیز پہ تو ہیں ہی ہیں، ان جنرل اگر کہا جائے، اور اگر سب سے بری اور خراب حالت ہے تو وہ قائد اعظم یونیورسٹی کی ہے اتفاق سے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم وی ور انیبل ٹو ریلیز دا سیلری کمپوننٹ، میرے ٹیچر حضرات جو ہیں، پروفیسرس جو بھی ہیں، اور سارے ٹیچرز، لیکچرر سے لے کے اوپر تک، اور باقی آفیسرز اور امپلائیز، سب کا کوآپریشن ہے میرے ساتھ، مگر سیلری تو چاہیے ان کو، ٹھیک ہے نا۔ وہ ابھی 2 سال سے میں نے ان کو ریمونریشن نہیں دے سکا ہوں، جو ایگزامینیشن ہم لیتے ہیں، انویجیلیشن وہ کرتے ہیں، پیپر اسیسمنٹ کرتے ہیں، وہ اتفاق سے میں نہیں دے پایا ہوں، اور ان کو کہا، انہوں نے بھی اپنا کلوز کوآپریشن مجھ سے کیا ہوا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، جب آ جائیں گے، اور یہی میرا وعدہ ہے کہ جیسے گورنمنٹ گرانٹ آتی ہے تو ہم دے دیتے ہیں۔ پچھلے دفعے سے آئی ایم گریٹفل ٹو دا گورنمنٹ آف سندھ، اسپیشلی سید مراد علی شاہ صاحب، جو خود بھی انجینئر ہے، میری بھی ان سے ملاقات ہے، کبھی کبھی ہوتی ہے، تو وہ ریئلائز بھی کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں، اور ہیلپ بھی کرتے ہیں ہماری۔ ابھی پچھلے دنوں میں بھی دسمبر میں ہم نے آدھی پگار دی تھی، آدھی تنخواہ دی تھی وہاں پہ، تو ظاہری بات ہے لوگ ڈپینڈنٹ ہے سیلری پہ۔ پھر میری بات ہوئی سی ایم صاحب سے، انہوں نے ویری گریشیسلی ایلوکیشن دی ہمیں بیل آؤٹ پیکیج کی، اور جس سے ہم نے وہ 50% ریمیننگ وہ بھی دیا، اور دسمبر کی تنخواہ دے دی، جنوری کی تنخواہ دے دی، مگر جو بجٹ ہمیں چاہیے وہ اتفاق سے پورا نہیں ہو پا رہا۔ جہاں تک اون سورسز کی بات ہے، وہ میئرس ہم نے لیے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے اون سورسز کو بڑھائیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو 1 منٹ پہلے بتایا تھا کہ ہم نے 7 نئے ڈپارٹمنٹس اسٹیبلش کیے، جس میں اے آئی بھی ہے،
فوڈ انجینئرنگ ٹیکنالوجی بھی ہے اور آٹومیشن کنٹرول بھی ہے، فزکس بھی ہے، باقی اور بھی ہیں. تو اس سے ہمارا 50% اسٹوڈنٹس کی انہانسمنٹ کی ہے ہم نے. اور اگر پہلے 900 تھی تو ابھی 1400 ہے. مور دین 50% ہم نے وہ ایڈیشن کی ہے. تو اس کی فیس جو اتنی زیادہ نہیں ہے، اسکول سے بھی کم ہے ہماری فیس، مگر جو بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں ہونی چاہیے وہ فیس ہے. تو ہم نے وہ ایڈیشن کی ہے کہ وہ 2-4 روپے اور بڑھ جائیں. جہاں تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی ہیو ڈن مائی پی ایچ ڈی ان انرجی کنزرویشن میں، تو وہ انرجی کنزرویشن میئرس ہم نے لیے ہیں. ایکسپریس فیڈر ہم نے انسٹال کر دیا. اس سے ہمارے پاس ابھی 0 لوڈ شیڈنگ ہے، مگر اس کا ریٹ جو ہے کچھ کم ہے، تو وہ سیونگ ہو رہی ہے. اور جو ہمارے پاس اینڈ یوزرس ہیں جو سرکاری گھروں میں رہتے ہیں، ان پہ وہاں پہ ہم نے میٹر انسٹال کر دیے ہیں. وہ ایز پر ایکچوئل جو ہے وہ پیمنٹ کر رہے ہیں. تو باقی جو جتنے بھی کینٹینس، بینکس، یہ وہ ان سے ہم رینٹ لے رہے ہیں، ان کے ہم نے یہ یوٹیلیٹی میٹرز لگا دیے ہیں. اور سارے آپ کے ویژنز ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ جو یونیورسٹی کو اسموتھلی رن کرنے کے لیے جتنے ریسورسز چاہیے وہ ادھر سے تو نہیں آ سکتے نا. میں اگر آپ کو کہوں ویری بریفلی، جو ہر وائس چانسلر سے میں پوچھتا ہوں کہ اسپیسیفکلی یونیورسٹیز کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کہ وہ فائنینشلی سیلف سفیشینٹ ہوں گے، تو ظاہر وائس چانسلر سے لے کے نیچے تک سارے لوگ فری آف ٹینشن کام کریں گے، رزلٹ دیں گے. کیا ہونا چاہیے؟ کوئی منظور صاحب اس میں ون پوائنٹر میں مثال لوگ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ جو ہے ہماری اتنی گرانٹ ساری یونیورسٹیز کی بڑھا دے، یہ پیسے یوں ڈائیورٹ کر دے. واٹ اسپیسیفک آپ کے پاس ریکمنڈیشن کیا ہے دیٹ یو وڈ لائک ٹو میک؟ میں تو اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ اس فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے، یہ آپ کو میں دکھاتا چلوں کہ یہ ہماری بینک اسٹیٹمنٹ ہے جو ڈیلی بیسس پہ میں دیکھتا ہوں، اور اس کو ڈیلی بیسس پہ چیک رکھا جاتا ہے، اور جو ضروری اخراجات ہیں وہ کیے جاتے ہیں، جیسے یوٹیلیٹی کی بلز وغیرہ. کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا جو سوال ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سمپل ارتھمیٹک ہے کہ ریئل اسیسمنٹ ہونی چاہیے کہ واٹ از ایکچوئل ایکسپینڈیچر آف دا یونیورسٹی، ایکچوئل اینڈ نیسیسری ایکسپینڈیچر. جیسے میں نے کہا کہ سیلری تو نیسیسری ایکسپینڈیچر ہے نا، اس کو آپ کیسے اوائڈ کریں گے؟ پینشن جو آپ دے رہے ہیں وہ تو نیسیسری، اس کے بغیر کیسے آپ چلیں گے؟ یوٹیلیٹی کے بلز ہیں، یہ ریئل ٹرمز میں جو ضروری اخراجات ہیں، اور کچھ سیلری ہیں، کچھ نان سیلری ایکسپینڈ، جو ہاں غلط ایکسپینڈیچر نہیں ہونے چاہیے. بالکل میں بھی اس حق میں ہوں کہ پبلک منی ہے، اس کو مس یوز نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ کی طرف سے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، مگر اس سے پہلے ریئل اسیسمنٹ لیں، خود دیکھیں کہ بھائی اس ادارے کی ریئل ایکسپینڈیچر ہے کتنا، اور ان کی اپنی انکم کی کیپیسٹی کتنی ہے، کتنی بڑھا سکتے ہیں. ایز اے پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہم فیس نہیں بڑھا سکتے، ظاہری بات ہے کہ دس از گورنمنٹ پراپرٹی، اور گورنمنٹ کے ادارے ہیں، وہاں نہیں بڑھا سکتے. پرائیویٹ یونیورسٹی تو بڑھا دیتے ہیں، ہم نہیں بڑھا سکتے. تو وہ دیکھیں کہ آن سورسز سے ہم کتنی یعنی کہ اپنا انپٹ دے سکتے ہیں. باقی جو ہے چاہیے ہمیں اسموتھ رننگ کے لیے، وہ ونس فار ایور وہ گرانٹ ایلوکیشن ہو جائے اور وہ ملنی چاہیے. جب یہ گورنمنٹ دے دیتی ہے تو اس پہ پھر کلوز چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر سلیم سمو اگر وائس چانسلر ہے تو اس کا یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مس یوز کرے اس چیز کو، اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ویری مچ جسٹیفائڈ. پھر ہر کسی یونیورسٹی کی علیحدہ ایک کمپریہنسو اسیسمنٹ ہوگی اوپر سے نیچے تک. دیٹس ویری امپورٹنٹ. دوسرا یہ ہے کہ فائنینشیل ایشوز ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑا ہنڈرنس ہوتا ہے. اس سے ہٹ کے فائنینشیل ایشو سے ہٹ کے اور ایسا کون سا ایشو ہے آپ سمجھتے ہیں، بینگ اے لیڈر آف دس یونیورسٹی، بینگ اے وائس چانسلر آف دس یونیورسٹی، جس کو آپ کو ہینڈل کرتے کرتے فیس کرتے کرتے جو ہے بڑی دقت ہوئی یا آپ کے لیے چیلنج تھا؟ تو بس میں یہ کہوں گا اس سلسلے میں کہ کچھ نیوسنس ویلیوز تھی اور انٹچڈ کارنر تھے جو پرابلم کریٹ کر رہے تھے، اور جس کو آپ بلیک میلنگ کہہ دیں یا کچھ اور چیز کہہ دیں،
جب ایک ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ اپنے ہاتھ صاف رکھے گا تو کسی کو پھر جرات نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کو بلیک میل کرے. تو اسی ہتھیار کو ہم نے بھی استعمال کیا، اور جو بلیک میلنگ میں یوز ٹو تھے اور اس پہ عادی تھے ان کو بتا دیا کہ بھائی بلیک میلنگ میں کوئی نہیں آئے گا، آپ اپنا کام کریں، اور وہ اپنے ڈیوٹیز سے بھاگتے تھے. ابھی شکر الحمدللہ جب میری ان سے یہ ایک چیلنج تھا، جو لوگ کام کرنے کے لیے بھی راضی نہ تھے اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے، تو ان سے پھر میری نیگوسیشن ہوئی، ڈائلاگ ہوا. جیسے میں نے کہا کہ دس از مائی الما میٹر، تو سب لوگوں سے واقفیت بھی ہے، سب لوگ عزت بھی کرتے ہیں، خیال بھی رکھتے ہیں. ان کو بٹھا کے کہ میرا دروازہ کھلا ہوا ہے سب کے لیے، چاہے گریڈ 1 کا پیون ہو، چاہے گریڈ 22 کا پروفیسر ہو، سب آ جاتے ہیں، ملتے ہیں ہم بھائیوں کی طرح. ان کے پرابلم سنتا ہوں، ان کے پرابلم ریزالو کرتا ہوں. تو وہ جو نیوسنس ویلیوز تھے کہیں سے اور بلیک میلنگ کر رہے تھے، یہ وہ تھوڑا سا واش آؤٹ ہو گیا ہے خدا کی مہربانی سے. اس میں میری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، خدا کی ہیلپ ہے اور گورنمنٹ کی سپورٹ ہے. اس حساب سے جب میں نے ہائی لائٹ چیزیں کی تو گورنمنٹ نے بھی ان لوگوں کو اتنا انکریج نہیں کیا، وہ خود ہی ڈسکریج ہو گئے. اور الحمدللہ آپ اگر دیکھ لیں تو یہاں پہ ابھی کسی زمانے میں ہر امتحان کا بائیکاٹ ہوتا تھا، ہر دوسرے مہینے میں یہاں پہ لوگ اسٹرائک بھی جاتے تھے. ابھی پچھلے 2 سالوں سے الحمدللہ کہ خدا کی مہربانی سے اور گورنمنٹ کی سپورٹ سے ابھی تک وہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ لوگوں کے پرابلم سنتے بھی ہیں اور جتنا کر سکتے ہیں ان کے ریزالو بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ون لاسٹ کوسچن میں چاہوں گا ضرور کہ جب ایک ادارے کے ساتھ آپ کی کنٹینیوس سروسز ہے اور لیڈنگ رول ہے، اور آپ کا تو پروفائل جس طرح آپ نے کہا کہ برتھ سے لے کے ابھی تک کنٹینیوسلی آپ نے اس شہر کو، اس ادارے کو سرو کیا ہے، کوئی ایسی چیز ہمارے ساتھ شیئر کریں جو آپ بھول نہیں سکتے؟ اس میں بہت پرانی بات ہے. جب میں یہاں پہ یعنی کہ مڈل سینئر لیول پہ تھا اور آئی واز دا چیئرمین آف دا ڈپارٹمنٹ، ہمارے پاس جو اس وقت کے وائس چانسلر تھے تو اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس پہ کوئی چیک نہیں تھا. اور تب پھر ہم نے وائس چانسلر کو کہا کہ نہیں، یہ اسٹوڈنٹس پہ چیک ہونا چاہیے. اور اسٹوڈنٹس پیرنٹس جہاں بھیجتے ہیں، پیرنٹس بہت غریب لوگ ہیں ہمارے، بیسیکلی وی آر پور کنٹری. تو وہ پیرنٹس جو ہے وہ پتہ نہیں کیسے کما کے ان کو بھیجتے ہیں، اور یہاں پہ پھر وہ کلاسز میں نہ آئیں، لرن نہ کر سکیں، فنش پروڈکٹ نہ ہو سکے، تو یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ. اور اگر ہم 20 کلاس میں لیکچر بھی لیتے ہیں تو اس پہ بھی امتحان ہو جاتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. تو پھر وہ ریزالو کیا ہم نے، اور یہ طے ہو گیا کہ نہیں، اٹینڈنس کم از کم 60% ہونی چاہیے. یہ تو 100% چاہیے، کیونکہ اسٹوڈنٹس آتا ہے یہاں پڑھنے کے لیے، تو 100% ہونی چاہیے. تو پھر وہ 25% لیکشن کر کے 75%، 15% وائس چانسلر کو دیکھ کے بھائی 60% اگر نہیں ہوگا تو وہ ٹرم بیک ہوگا. تو وہ جب پالیسی اپروو ہو گئی تو اس پہ اپوزیشن، یعنی کہ ظاہری بات ہے اس کا ریئیکشن آیا. اور اسٹوڈنٹس جو لیڈر حضرات تھے جو کلاس میں جاتے ہی نہیں تھے، تو ان کا ریئیکشن ٹھیک ٹھاک آ گیا. اور اتفاق سے بیک گراؤنڈ میں کچھ ان کے پیرنٹس جو تھے وہ قبائلی علاقے کے بھی تھے، اور کچھ سٹنگ ایم پی ایم این ایز بھی تھے، میں نام کسی کا نہیں لوں گا. تو وہ آئے اس ڈائلاگ میں، اور ڈائلاگ میں ہم نے اسٹینڈ لیا. وہ تھوڑا سا انہوں نے ڈرایا دھمکایا بھی. مجھے آج تک وہ لفظ یاد ہے، ایک جملہ یاد ہے کہ بھائی باقی سب لوگ تو راضی ہو رہے ہیں کہ ڈاکٹر سمو صاحب کیوں راضی نہیں ہو رہا، کہ کیا وجہ ہے، اور اس کا کیا. میں نے کہا یہ میری بات نہیں ہے، یہ قوم کی بات ہے، یہ آپ کے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں. تو یہ جس مقصد کے لیے آتے ہیں وہ مقصد ان کو لینا چاہیے اور ہمیں پورا کرنا چاہیے، تب ہم حلال کر کے کھا سکتے ہیں. تو وہ مجھے بات یاد ہے. پھر وہ ڈائلاگ ہمارے کامیاب ہوئے اور وہ امپلیمنٹ ہوا، اور الحمدللہ وہ آج تک امپلیمنٹ ہے. اور پہلے تو اسٹوڈنٹس بہت ٹرم بیک ہوئے، مگر ابھی کوئی شاذ و نادر ٹرم بیک ہوتا ہے. زبردست، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی، تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. دوستو، ڈاکٹر سمو صاحب کی گفتگو آپ کے سامنے. ہم کوشش کریں گے کہ مستقبل میں بھی سمو صاحب سے گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رکھے اس سپلیمنٹ کے علاوہ. اور اس یونیورسٹی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں
جو ہمارے ویورز کی ایک بہت بڑی تعداد نہیں جانتی، کیونکہ ہمارے ایسی یونیورسٹیز جو تھوڑی سی دور دراز علاقوں میں، ڈسپائٹ دا فیکٹ یہ دور دراز علاقے میں نہیں ہے، سندھ کے سینٹر میں ایک بڑا امپورٹنٹ شہر ہے نواب شاہ، اس کی یونیورسٹی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس یونیورسٹی میں بہت کچھ ایسا ہے جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ وہ چیزیں بھی ضرور دکھائیں گے کیا کیا ہے، اور کچھ چیزیں اس ٹائپ کی ہیں کہ لوگ اعتبار نہیں کریں گے کہ ایسی فیسلٹیز جو ہے وہ ایسی یونیورسٹیز میں موجود ہیں اور ایسی ٹیکنالوجیز ہیں۔ اجازت چاہتے ہیں اس پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔